नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत 84। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि हम तो अल्लाह और हम पर नाजिल किए गए कुरान पर ईमान ले आए और हम इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम, औलाद याकूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई हदायत पर भी ईमान ले आए और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों पर नाजिल करदा तालीमात पर भी ईमान ले आए। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। विद इन ब्रैकेट ये सब अल्लाह के पैगंबर हैं, ब्रैकेट क्लोज, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के लिए फर्मा बरदार हैं। आयत 83 में हम पढ़कर आए कि कायनात का दीन दीन इस्लाम है और इसके अलावा कोई और कुछ चाहेगा उसके लिए बहुत ज्यादा हैरानगी है। अब आयत 84 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपने ईमान का ऐलान कर दे। क्या ऐलान कर दे? कुल, कह दीजिए, आमन्ना बिल्लाह। यही इससे मिलती जुलती आयत हम सूरा अल बकरा आयत 136 में भी पढ़ कर आए हैं। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इस्लाम के कलमा जामिया का ऐलान कराया गया है, यानी बड़ा बेहतरीन जामे कलमा। क्यों? कि ये अहले किताब अगर इस्लाम के अलावा किसी और दीन के ख्वाहिशमंद हैं तो इन्हें इनकी ख्वाहिशात के हवाले कर दीजिए। नबी, शैतान जिस वादी में चाहे इनको ठोकर खिलाए, आप अपना वक्त इनके पीछे बर्बाद ना कीजिए, बल्कि आप खुले अल्फाज में, वाशगाफ अल्फाज में ऐलान कर दीजिए। क्या? कुल आमन्ना बिल्लाह, कि हम तो ईमान ले आए अल्लाह पर। हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा रब कौन है? अल्लाह, अल्लाह पर है। और वमा उन्जिला अलैना, और जो हम पर नाजिल किया गया। क्या नाजिल किया गया? ईमान बिल कुरान, ईमान बिल कुरान, के कुरान को मानते हैं, कुरान की मानते हैं। और क्या नाजिल किया गया? जो तमाम नबियों पर नाजिल किया गया। उनमें यहाँ प्रोमिनेंट नाम आए इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, उनकी औलाद, और जो मूसा और ईसा और तमाम नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया। इन नबियों के चंद एक के बड़े बड़े रसूलों के नाम आ गए और बाकियों के लिए वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम कह दिया गया। सारे के सारे अंबिया कराम पर जो कुछ उनके रब की तरफ से नाजिल हुआ, हम उन नबियों को भी मानते हैं और उन पर नाजिल होने वाली हदायत को भी सच्ची हदायत अपने जमाने के लिए समझते हैं, यानी कि वो अपने जमाने के लिए थी। गोया असल पैगाम ये है कि इस्लाम तमाम अंबिया की तालीमात की तस्दीक करता है और ये हमें बताता है कि ये तमाम नबी अल्लाह के भेजे हुए हैं। इन सब का दीन ही असल में इस्लाम है। हमेशा से एक ही दीन है, एक अल्लाह की बंदगी। तमाम अंबिया कराम का मुश्तरका एजेंडा दावत और तबलीग का क्या है? एक अल्लाह की बंदगी। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। अहले किताब की तरह जिन्होंने बाज नबियों रसूलों को माना, बाज का इनकार किया, कह दीजिए ए नबी, तुम और तुम्हारे मानने वाले उम्मत मोहम्मदिया कहेगी कि हम सब नबियों को मानते हैं। हमारे नजदीक तमाम अंबिया वाजिबुल एहतराम हैं। हम किसी का भी इनकार नहीं करते, हम किसी नबी के दरमियान फर्क नहीं करते। ये तमाम अंबिया कराम अल्लाह के सच्चे मोहतरम पैगंबर हैं। हम इस बात को मानते हैं। अल्लाह ने हमें बताया, हमें हमारे रसूल ने समझाया, हम इन तमाम तालीमात से मानने वाले बन गए, तालीमात से रसूलों को मानने वाले बन गए। और क्या करते हैं? वनहनु लहू मुस्लिमून,
ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ جب ہم دین پر ایمان لے آئے، وہ دین جو پوری کائنات کا دین ہے، وہ دین جو تمام انبیاء کرام کا دین ہے، دین اسلام، تو ہم نے کیا کر لیا؟ ہم بھی فرما برداری کے راستے پر آ گئے، اس فرما برداری کے راستے پر جس پر پوری کائنات چل رہی ہے، جس پر انبیاء کرام چل کر اللہ کے پیارے بندے بنے، تو ہم مسلمان امت محمدیہ بھی اسی راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور یہ اہل کتاب اگر اس کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر؟ یہ جو انبیاء کا دین ہے، یہ جو کائنات کا دین ہے، ایک ہی دین ہے، کائنات کا دین بھی وہی ہے اسلام، انبیاء کا دین بھی وہی ہے اسلام، اگر یہ اسے چھوڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ہم نے تو اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب لیسن کیا ہے؟ وہی ایمان کی تجدید، کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ایمان قبول کرے اور اس کو چار چاند لگائے اور اس کے ساتھ عمل کا اضافہ کر دے۔ آیت 85، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہی اسلام ہے جو ابھی ہم نے اعلان 84 میں پڑھا۔ اصل ایمان اسلام یہ ہے۔ اب جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار بنے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اصل دین دین اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک اللہ کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ شروع سے تمام انبیاء یہی دعوت دیتے رہے ہیں۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب قیامت تک صرف یہی دین قبول ہوگا۔ یہودیت یا نصرانیت یا کوئی اور دین، خواہ وہ کسی کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اصل مالک، اصل خالق نے، اصل آقا نے ہمارے لیے ہمارا دین مقرر کر دیا، دین کا لائحہ عمل طے کر دیا۔ اب میری یا لوگوں کی پسند یا ناپسند پر دین کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل ایک بات بہت مشہور ہو رہی ہے دنیا میں کہ سارے مذاہب اچھے ہیں، سب اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے۔ سارے مذاہب اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل تو ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے، اور یہ وہی دین ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین نہ پیدا ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا۔ اصل نجات صرف اسلام میں ہے، اسلام کو مکمل طور پر اپنانے میں ہے۔ آدھا ادھورا اسلام یا اپنی خواہش کے مطابق دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس نے یہ کیا وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا اور اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام کو جس نے چھوڑا، کوئی اور راستہ، کوئی اور مذہب، کوئی اور نظریہ، کوئی اور فلسفہ، کوئی اور عقیدہ جس نے اختیار کیا، اللہ ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کرے گا، اور وہ شخص آخرت میں سخت ترین مجرموں کی صف میں شامل ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس برے انجام سے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، اور ہم سب دین اسلام کے لیے مر مٹنے والے بنے۔ دین اسلام ہی ہمارا جینا ہو، دین اسلام ہی ہمارا مرنا ہو، اور وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سرنڈر کر دینا اللہ کے حکم کے سامنے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں۔ یہ دین اسلام ہے۔ آیت نمبر 86، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، تم ان کی ہدایت چاہتے ہو، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت بخشے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر انکار کیا۔
وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، حالانکہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ سچا رسول ہے اور ان کے پاس اس ضمن میں کھلی نشانیاں بھی آ چکی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب دین اسلام کی بات آئی کہ اللہ کے ہاں صرف دین کون سا ہے؟ اسلام ہی قابل قبول ہے، اور جو اس کو جاننے کے بعد انکار کریں گے پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں آخرت میں اللہ ان لوگوں کو کس طرح بامراد کر سکتا ہے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہود، نصارہ، منافقین، جنہوں نے حق پہچانا اور پہچاننے کے بعد انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ کفر کا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا، قوما کفروا میں یہی وہ لوگ ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے لسٹ بنا کر دی، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، جن کے پاس ان کے رسول کی صداقت کی کھلی نشانیاں آ چکی، لیکن ان کے رسول سے مراد اس رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے برحق رسول ہیں، نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زبانیں جھٹلا رہے ہیں۔ یہ جو آیا نا قومن کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کفر میں چلے جانا ان کا سب سے بڑا جرم بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو انہوں نے ایمان کے بعد کفر کا راستہ پکڑا ہے نا، یہ وہی ہے کہ اسلام چھوڑ کر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا آیت 85 میں بالکل کلیئر کٹ کہ ایمان اسلام کے علاوہ اگر کوئی لے کر آئے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ایمان کے بعد جان بوجھ کر کفر کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ان کا حسد، ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد، اور جان بوجھ کر حق کو چھوڑنا، یہ ان کا جرم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے اس بات کی بھی گواہی دی کیونکہ وہ گواہ ہیں کہ رسول برحق ہیں، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی۔ روشن نشانیاں کیا آ گئی؟ قرآن جیسا معجزہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے جو ان کی کتابوں کی پیشن گوئیاں تھی وہ ساری کی ساری قبول ہوئی، پوری ہوئی، لیکن اس کے باوجود نہیں مان رہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگ اپنی فطرت، عقل اور روح پر بہت زیادہ ظلم ڈھانے والے ہیں۔ کون لوگ ظلم ڈھانے والے ہیں؟ اپنی فطرت پر، اپنی عقل پر، اپنی روح پر، جو کیا کرتے ہیں؟ قومن کفروا بعد ایمانہم، اور وشہدوا ان الرسول حق، اور وجاءہم البینات، یہ ساری چیزوں کو پا کر جنہوں نے اسلام چھوڑنے کی جسارت کی، گناہ کیا، شیطان کے راستے پر چلے، ایسے لوگ بڑے ہی ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اور یہ سنت الہی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو بامراد نہیں کرتا جو خود اپنے ہاتھوں اپنی راہ کے نشانات گم کر دیں، اپنے آپ کو خود ٹھوکر کھلائیں۔ اب سبق اس سے کیا ملتا ہے کہ ایمان کا ہم پر جو حق ہے، ایمان لانے کا جو تقاضا ہے کہ ہم ایمان پر ثابت قدمی اختیار کریں، ایمان کے بعد پھر نہ بھاگیں، بگوڑے نہ بنیں، راہ فرار نہ اختیار کریں۔ ایمان کے بعد کفر سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بگوڑے پن سے محفوظ رکھے۔ ایمان پر ثابت قدمی، ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا، اور اس کے ساتھ عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آیت 87، اولئک جزاؤہم، یہی ہیں جن کی سزا یہ ہے۔ کن کی سزا؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ ظالم ہے نا وہ لوگ، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم ہے نا، کون ظالم ہے؟ جن کی ہم نے اوپر آیت 86 میں باتیں پڑھی، کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات،
ایسے ہی لوگ کون ہے؟ ظالم۔ اللہ نے انہی ظالموں کی مزید 87 کے اندر پہلے کہا اللہ کس طرح ظالموں کو ہدایت دے گا، اللہ کس طرح ظالموں کو راستہ دکھائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ آیت 87 میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کا راستہ خود چنا، اب ان کی سزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہوگی۔ یہ ان کی کون سی سزا ہے؟ آخرت کی سزا ہے۔ کن کی سزا؟ وہی ابھی ہم نے پیچھے آیت 86 میں جن لوگوں کی تفصیل پڑھی۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کا غضب پانے والے لوگ، اللہ کا جن پر غصہ ہوا۔ اور یہ لعنت صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انا علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، اور والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، اور والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی طرف سے بھی لعنت۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ حق کے دشمن ہیں، سچائی سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ زمین میں بھی قابل نفرت ہیں اور آخرت میں بھی قابل نفرت ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر نیک اور بد ان پر لعنت کرے گا۔ نیکوں کی لعنت تو سمجھ میں آتی ہے کہ نیک لوگ ان پہ لعنت بھیجیں گے کہ اچھا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ بدوں کی لعنت کیسے ہوگی؟ بروں کی لعنت ان پر کیسے ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، آج یہ ذلت، نامرادی، رسوائی، جہنم ہمیں ہمارے ان لیڈروں کی وجہ سے بھگتنی پڑی۔ تو ان کے گمراہ کن عوام اپنے لیڈروں کے اوپر لعنت کریں اپنی گمراہی کی وجہ سے۔ گویا یہ لوگ جو ظالم قرار دیے گئے، جنہوں نے خود اسلام کو چھوڑ کر ظلم کا راستہ چنا، یہ لوگ ہر طرف سے لعنت میں ہوں گے۔ ان کے لیے نہ آسمان کی خیر ہے نہ زمین کی خیر ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، جو کہ کن کے حصے میں آئیں گی؟ اسلام سے ہٹنے والوں کے حصے میں۔ اللہ ہمیں اسلام کے ساتھ چپکا دے، اسلام ہمارے ساتھ چپکا دے، ہمیں اسلام کے ساتھ چپکا دے۔ اور کون سا اسلام؟ وہ جو اللہ نے ہمیں قرآن اور صحیح سنتوں کے ذریعے بتایا ہے، وہ اسلام نہیں جو ہمارے کانوں نے، ہماری آنکھوں نے، ہمارے ارد گرد ماحول سے لیا۔ ہم خود پڑھیں، ہم خود جانیں، سیکھیں، اور پھر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ آیت نمبر 88، یہ پچھلی ہی آیات کا حصہ چل رہا ہے۔ آیت 86، 87، 88 اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ خالدین فیہا، اس میں، اس لعنت میں یہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، دوزخ میں رہتے ہوئے لعنت کے مستحق بن کر رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ کسی مرحلے میں اس میں ان کے لیے عذاب میں، سزا میں نہ چھٹی، نہ وقفہ، نہ ریلیف، نہ نرمی، نہ رہائی، نہ مہلت۔ ایک دفعہ اگر یہ انجام لکھا گیا نا انسان کے نصیب میں، جو کہ اس نے خود زبردستی لکھوایا، اللہ نے تو اس انجام سے بچانے کے لیے بے شمار کوششیں کی، بے حد اہتمام اور انتظام کیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اللہ نے اپنی کتاب دی، اللہ نے انسان کی عقل میں وہ شعور ڈالا، اللہ نے کائنات کے اندر نشانیاں بکھیر دی۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں،
اللہ کہیں مان لو، دیکھ لو، پڑھ لو، سن لو، آ جاؤ، یہ اسلام ہے، یہ بہترین راستہ ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ بندہ کہتا ہے مجھے لینا ہی نہیں اللہ یہ تیرا راستہ، مجھے تو شیطان کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس انجام تک کوئی پہنچ گیا نا تو وہ بہت بڑا بدبخت، اس کے بعد امید کے سارے دروازے بند، عذاب کبھی کم نہیں ہوگا، جہنم کا ہر لمحہ ان کے لیے سخت سے سخت، بد سے بدتر ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہاں نہ کوئی ڈھیل ہے، نہ وہاں کوئی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے، اس بری گھڑی سے، اس برے وقت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 89 یہ انہی آیات کا حصہ ہے۔ پچھلی آیات سے ایمان سے کفر کی طرف جانے والوں کا ذکر، ہمیشہ کی سزا، ہمیشہ کے عذاب کا ذکر۔ اب آیت 89 میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے اپنے در رحمت کھولنے کا اعلان کیا جو کیا کرتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی۔ اللہ کن لوگوں کو رحمت عطا کرے گا، کون اس کے عذاب سے بچیں گے، جو ان تنبیہات کے بعد، ان وارننگز کے بعد، ان وعیدوں کے بعد توبہ کریں، اپنے حالات کی اصلاح کریں، اور جن کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی انہیں کمپنسیٹ کریں، اپنی غلطی مانیں، سوری کریں، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں، اپنے کیے پر شرمندہ نادم ہوں۔ اللہ سے معاملہ کیا، اللہ سے معافی مانگیں، بندوں سے معاملہ کیا، معافی، اور اگر کمپنسیشن ہے تو دونوں چیزیں ادا کر کے معافی کا دروازہ کھلے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان کے لیے اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ سورہ زمر میں ہم پڑھیں گے آیت 53، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو لیسن کیا ہے ہمارے لیے کہ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، شرط یہ ہے کہ انسان سچی توبہ کر لے۔ اور بہتری تو یہ ہے، اچھی بات تو یہ ہے کہ ادھر گناہ ہوا ہے، ادھر توبہ ہو گئی ہے، ادھر پھسلے ہیں، ادھر اٹھ کھڑے ہونے کی پوری کوشش کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اصل چیز یہ ہے، بہترین توبہ یہ ہے۔ لیکن اگر لیٹ ہو جاتا ہے، انسان نہیں کر پاتا، تو بہرحال پھر مرنے سے پہلے جو غرغرے سے پہلے توبہ لازم ہے، اور انسان اپنی اصلاح کرے۔ اللہ کا در رحمت ہمیشہ کھلا رہتا ہے، چاہے کسی نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس تو شیطان ہے، تو بندہ مومن مایوس نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 90، إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اس کے برخلاف جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے۔ ابھی ہم نے 89 میں اللہ کی رحمت کی امید سچی توبہ کرنے والوں کے لیے پڑھی، اب 90 میں دوبارہ انہی لوگوں کا مضمون لے لیا گیا جو بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد انکار کے راستے پر جان بوجھ کر چلتے ہیں۔ اللہ پھر اب ان کو دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اس کے برخلاف جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے۔ یہ ماننا کیا تھا؟ بعد ایمانہم، ان کا ایمان کیا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے، دل سے مان گئے تھے جیسے کوئی اپنی اولادوں کو پہچانتا ہے، لیکن پھر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم ان کا انکار کریں گے۔ یہ دراصل مان لینے سے انکار کی طرف لوٹنا ہے۔
جو ان کی زبانوں نے ان کے جسموں نے کیا. دل بعد ایمانہم، ان کے ایمان کے بعد ان کا کفر میں پلٹنا، ان کا ایمان قلبی ہے، دل سے پتہ چل گیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا. اور ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے چلے گئے، ایک بار انکار پر رکے نہیں، ہر آنے والا دن ان کے انکار کو مضبوط ہی کرتا چلا گیا. ایک دفعہ اگر انہوں نے نہ کی تو پھر اپنی نہ سے ہٹے نہیں. بہت سمجھایا گیا، بہت بتایا گیا، بہت ان کو انکریج کیا گیا اصل ایمان لانے کی طرف، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہر دن اپنے کفر کو مضبوط سے مضبوط کرتے چلے گئے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کرتے، کبھی دوسرا اعتراض کرتے، کبھی وحی کا مذاق اڑاتے، کبھی جھوٹے شبہات پھیلاتے، لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں بنتے، رکاوٹیں کھڑی کرتے. یعنی کوئی ایک انکار نہیں تھا، انکار پر انکار. انکار کی جڑیں دل میں اتنی گہری ہو گئی کہ واپسی کے راستے انہوں نے خود ہی بند کر لیے، کفر پر ڈٹ گئے. ثم ازدادوا کفرا، فرمایا لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی. کب؟ ودن بریکٹ جب موت کا وقت آ جائے گا. جب وقت آخر آیا، پھر انہیں ہوش آیا، پھر انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، اچھا یہ موت ہوتی ہے، اچھا یہ موت کے فرشتے ہوتے ہیں. اور پھر کہا اللہ میں اب معافی مانگتا ہوں، تو اس وقت کوئی معافی نہیں ہے. نہ انہوں نے اپنے جرائم کی اصلاح کی، نہ اپنی حق پوشی کا اظہار کیا کہ کیسے ہم حق کو چھپاتے رہے، نہ پیغمبر کے سامنے، نہ اہل ایمان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اعتراف کیا، نہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، نہ پیغمبر کی حمایت اور نصرت سے اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کی. بس صرف کہہ دیا توبہ توبہ توبہ. کب؟ جب انہوں نے موت کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. لن تقبل توبتهم، ایسی توبہ نہیں. جب اللہ اس کو توبہ ہی نہیں مانتے تو قبول کیسے ہوگی؟ اصل توبہ جو وقت پر ہوتی ہے، اخلاص سے ہوتی ہے، گناہ سے پلٹنے کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے. مرنے کے وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا غرق ہوتے ہوئے کہ اب میں ایمان لایا، لیکن اللہ نے کہا اب کیا فائدہ تیرے ایمان لانے کا، اب تو دروازے بند ہو گئے ہیں توبہ کے. استغفر اللہ. تو ہمیں کیا پتا توبہ کے دروازے کب بند ہونے ہیں؟ تو ہمیں تو اپنی توبہ پہلے سے تیار کر کے رکھنی ہے، اللہ سے معافیاں مانگ کے رکھنی ہے، بندوں سے زیادتیاں ہوئی مانگ کے رکھنی ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی در حقیقت راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ اصل میں سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہدایت دیکھ کر جان بوجھ کر اس سے منہ موڑا. قرآن نے انہیں کیوں گمراہ کہہ دیا؟ انہوں نے اپنے تکبر، اپنے ضد کی وجہ سے اپنی روشنیوں کو اندھیروں پر قربان کر دیا، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے روشنی چھوڑ دی. اللہ اس برے فعل سے، برے انجام سے محفوظ رکھے. اللہ صحیح معنوں میں ٹائم پہ ہمیں ایمان لانے والا بنا دے. آمین. آگے آ جائیے آیت نمبر 91. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وماتوا، اور اسی حالت میں جان دے دی، وہم کفار، اور وہ حالت انکار میں تھے، کفر میں تھے، یعنی کہ انکار کیا، جان دے دی، اور وہ حالت کفر میں ہی تھے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، ان میں سے کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین کے برابر سونا بھی جرمانے میں دے دے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی آیت 90 میں موت کے وقت کی جانے والی سطحی توبہ کے قبول نہ ہونے کا اعلان ہم نے پڑھا تھا. اب 91 میں انہی لوگوں کے حوالے سے جو سچی توبہ کے بغیر مر گئے، اللہ نے ان کے لیے مزید سزا کا اعلان کیا.
کیا کہا کہ کفر اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا بھر کی دولت بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ مراد اگر کوئی کافر تھا، بغیر سچی توبہ کیے، بغیر اسلام لائے، حالت کفر میں فوت ہو گیا، تو اگر وہاں وہ سزا سے بچنے کے لیے پورے زمین کے برابر سونا دے دے، کس لیے؟ بطور تاوان، بطور جرمانہ، بطور رشوت، وہ اللہ کے فرشتوں کو کہے کہ لو میرے سے رشوت اور اب مجھے معاف کر دو، تو اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، تو ہرگز ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ گویا اگر کوئی دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز بھی وہاں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہے، توبہ کے طور پر دینا چاہے، تو قیامت کے دن ایمان کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا دنیا بھر کے خزانوں کے باوجود۔ نجات کا تعلق مال سے ہے ہی نہیں، نجات کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی باہمی لین دین یا معاشی معاہدہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے نا، فائنینشل ایگریمنٹ، یہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ اصلاً یہ صرف ایک بات ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں اپنی نجات کروا کر نہ گیا تو وہاں پر کسی طریقے سے نجات نہیں ہوگی، نہ کسی کے پاس آخرت میں دینے کے لیے کچھ ہوگا، نہ وہ لین دین کی جگہ ہوگی۔ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور وہاں وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ وہ عذاب جو دل، دماغ، روح، جسم، ہر ایک پر آئے گا اور انتہائی دردناک ہوگا، نہ ختم ہونے والا ہوگا، اس کی شدت کم نہیں ہوگی، کوئی سکون نہیں ملے گا، اور یہ کوئی وقتی سزا نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کی سزا ہوگی۔ وما لہم من ناصرین، وہاں کوئی ان کا معبود باطل ان کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی دوست آئے گا، نہ خاندان آئے گا، نہ مال آئے گا، نہ دولت آئے گی، نہ کوئی مددگار ان کے کام آئے گا۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا نا کہ اگر وہ زمین برابر سونا بھی دے دے بچنے کے لیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ پھر کوئی لین دین نہیں کرے گی۔ یہ آخری مایوسی کہ وہ ہر طرف سے کٹ جائیں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، وہاں وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، نہ اللہ کی رحمت ملے گی، نہ کسی بندے کی سفارش ملے گی۔ استغفر اللہ۔ گویا کفر پر مرنا انسان کی سب سے بڑی محرومی ہوگی، چاہے دنیا کی تمام دولت انسان کے پاس کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ، ہے نا یہ بہت سخت قسم کی بات۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں اتنے برے وقت اور اتنی بری گھڑی سے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارا ہو گیا الحمدللہ ہمارا پارا مکمل ہو گیا، بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔